अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाज़रीन, हम मुआशरे में देखते हैं, मुल्क के अंदर देखते हैं, छोटी छोटी गोठों में, गाँव में, तो आपको इंसानी हकूक़ की वायलेशन नज़र आती है, लेकिन उस पर कितना मौसर काम होता है, ये एक सवाल है। और इसी के साथ साथ हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इसके पसे पर्दा क्या मजबूरियां हैं, और फिर वो स्ट्रेटजी की नाकामी है या हिकमत अमली सही नहीं है कि चाइल्ड लेबर वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो 2.5 करोड़ बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं। वो स्कूलों में नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद बच्चों की वो आपको होटलों पे नज़र आएगी, वो आपको बस अड्डों पे नज़र आती है। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि उनका मुआशी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, जिनसी तौर पे उन पर तशद्दुद होता है। इसका सलूशन क्या है? हमने यही सवाल एक ऐसी शख्सियत के सामने उठाया है जो खुद सोशल सतह पे एक बड़ा नाम है। वो लिखारी हैं, वो अदीब हैं, दानिश्वर हैं, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा लिखा और आज एक अहम शख्सियत की हैसियत से वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा के पास। बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत कीमती वक्त है, मीटिंग्स में हैं, लेकिन ये इशू बहुत बड़ा है। हर साल एक दिन तो मनाया जाता है इंसानी हकूक़ का या चाइल्ड लेबर का। अगर हम मौजूदा पोजीशन को देखें तो क्या सूरत हाल है और अब कितनी बेहतरी हम ला चुके चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ और इंसानी हकूक़ के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बच्चों के बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान में और ममालिक में भी। एक बच्चों पे जो तशद्दुद होता है, ख़ास तौर पे जिनसी तशद्दुद, एक बच्चों पे ये जो बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं, फैक्ट्रियों में काम, होटल में काम। एक चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर है जो घरों में करता है, जिसके रिकग्निशन ही बिल्कुल नहीं है कि ये एक लेबर का कैटेगरी है। तो बच्चों के हवाले से हमारे बहुत से मसले मसाइल हैं। फिर क्या कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन का मसला है, जो बच्चे स्कूलों में नहीं तालीम हासिल कर सकते। फिर देखें, हमारी जो पूरा तालीमी निज़ाम रहा है वो डिस्क्रिमिनेटरी रहा है। एक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एक प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिसमें करिकुलम भी फ़र्क होता है। तो ये सारे मसले मसाइल हमारी हुकूमत ने डिफरेंट सतह पे कोशिश की है कि इनको टैकल करें, ये मसले मसाइल हल किए जाएं। क्योंकि चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है आज, इस वास्ते उस पर मैं पहले बात करूंगी। चाइल्ड एक ग्लोबली एक सिचुएशन है। ILO जो कि लेबर के कवानीन बनाता है, जिसमें पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है और हम भी वो कवानीन मानते हैं, उसमें चाइल्ड का जो डेफिनेशन है वो 14 साल है कि 14 साल से कम उम्र बच्चा मशक्क़त नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता। मैंने ILO के साथ ये उनके डेलीगेशन आए थे, ये भी रेज किया कि देखिए 14 साल क्यों आपने रखी है, आप इसको बढ़ाएं, 16 साल कम से कम तो करें, या 18 साल। जब ID कार्ड आप 18 साल पे देते हैं तो इसका मतलब है 18 साल पे आप एक बच्चे को तस्लीम करते हैं कि वो अब एडल्ट हो गया, वो बच्चा नहीं रहा। बहरहाल हमारे अपने मुल्क में चाइल्ड लेबर के कवानीन एज सच नहीं हैं, कुछ थोड़े बहुत हैं। हमारा एक 1991 का चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, जिसमें शेड्यूल 1 में कई चीज़ें दी गई हैं जो कि बच्चों से नहीं आप करा सकते, और उसमें भी 14 साल की डेफिनेशन है। उसमें हमारी हुकूमत ने आते ही हमारी मिनिस्ट्री के थ्रू हमने शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट डलवा दी ताकि नए कानून की ज़रूरत ना हो, जिसमें हमने चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को पहली दफ़ा बैन कर दिया है। लेकिन क्योंकि अब डिवोल्यूशन है तो इस वास्ते ये कानून इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में है, लेकिन कोई सूबा चाहे तो उसी कानून को थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ देयर असेंबली वो अपनी प्रोविंशियल असेंबली से पास करा के तो वही कानून एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस ICT टेरिटरी में अब चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर पहली दफ़ा बैन हो गया है।
اور یہ بہت بڑا سٹیپ ہے ہماری حکومت کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈومیسٹک لیبر پہ بھی کوئی قانون نہیں ہے. آپ لوگوں کی ذہنیت بدلیں، اس واسطے ہم اپنے اویئرنس پروگرامز کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو میرا اگلا کویسچن تھا آپ اسی لائن پہ مکمل طور پہ آگئے کہ ایک شکایت کنندہ وہ بچے کے بارے میں کہ جی زیادتی اس کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ جب شکایت کرے گا تو عمل ہوگا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ وہی والدین جنہوں نے شکایت کر لی ہے وہ اپنے بچے خود لیبر کے لیے دے دیتے ہیں، گھروں کے اندر بھی دکانوں پہ بھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے جرگہ سماجی سطح پہ اپنے حقوق کے حوالے سے روایات ٹریڈیشن اس پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو قوانین ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے. اسی واسطے ہم نے اویئرنیس کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ چلائیں، ٹی وی چینلز پہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک سوشل کوآپریٹ رسپانسبلٹی کے تحت آپ ہمارے اشتہار چلائیں. اور کئی بڑے چینلز نے ابلائج بھی کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں ان کو بار بار چلانا چاہیے. اور پاکستان ٹیلی ویژن جو کہ حکومت کا چینل ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ بار بار میسیجز لوگوں کو بھیجیں، کیونکہ سب سے زیادہ ریچ بھی پی ٹی وی کی ہے اس ملک میں. جدھر گاؤں میں ہے، ہر جگہ ہے جدھر باقی ٹی وی چینلز پرائیویٹ نہیں پہنچتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کی کوآپریشن بہت لازمی ہے اویئرنیس کے لیے. اور یہ قوانین پھر میں وہی بات کروں گی، اویئرنیس بھی ہو جائے، جب تک لوگوں کی آپ ذہنیت نہیں بدلیں گے جرائم ہوتے جائیں گے. جرائم کے ریاکشن میں قانون حرکت میں آ جائے گا، سزائیں بھی ہوں گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں نہ ہمارے معاشرے میں. تو اگر آپ نے روکنا ہے بچوں کے ساتھ جنسی تشدد، چائلڈ لیبر، تو آپ کو شہریوں کی سپورٹ چاہیے. لوگوں نے اپنی ذہنیت بدلنی ہے. اور ہم کیونکہ چائلڈ جہاں سے جنسی تشدد کا تعلق ہے فیملی سے شروع ہوتا ہے. آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، قریبی کزن ہو، انکل ہو، اس طرح کوئی بھی ہو، ان سے بھی بچوں کو اویئرنیس دلانی چاہیے کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے. اس سب چیزوں کے ہم نے ویڈیوز اسی واسطے بنائی ہیں. اور میں ایک اور چیز کروں، دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ غریب لوگوں کی مجبوری ہے کہ بچوں کو وہ کام کے لیے بھیجتے ہیں گھروں میں یا ہوٹلوں میں جدھر بھی. تو ہمارا احساس پروگرام میں ایک خاص پروویژن ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو سکول میں ڈالیں گے آپ کو ایکس اماؤنٹ ملے گا، آپ کو پیسے ملیں گے. اور اگر آپ اپنی بچی کو سکول بھیجیں گے تو آپ کو زیادہ احساس کی فنڈنگ ملے گی. تو یہ بھی اب نہیں رہ سکتا کہ جی فائنینشل مجبوری ہے، ہوتی ہیں، لیکن حکومت کے احساس پروگرام نے یہ تسلیم کیا ہے کہ مجبوری ہے. اور اس واسطے احساس پروگرام کا حصہ بنایا ہے کہ آپ بچوں کو سکول بھیجیں تو آپ کو حکومت کمپنسیشن فائنینشل دے گی. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ابھی بات کی پی ٹی وی کی، تو پی ٹی وی انٹینے پہ ہے اور 75% علاقوں میں اس کی اپروچ ہے، کیونکہ جہاں پہ کیبل نہیں ہے وہاں پہ انٹینا. اور ہم نے باخبر بھی انہی لوگوں کو کرنا ہے. ہم اس مہم میں آپ کے ساتھ ہیں. یہ انٹرویو بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب آپ کا میسیج جاتا ہے تو اس میں آپ کو بھی چاہیے کہ سوشل میڈیا آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ علماء کرام ہوں، آپ کے ساتھ میڈیا ہو، سماجی تنظیمیں ہوں. تو آپ کی منسٹری اس حوالے سے بھی تو کام کرتی ہوگی. ہم نے بالکل کیا ہے. سوشل میڈیا پہ ہم بہت میسیجز چلاتے ہیں. ہماری جو این جی اوز ہیں جو بچوں کے ایشوز کے ساتھ کام کرتی ہیں ان کے ساتھ ہماری کوآپریشن ہے. بلکہ 10 تاریخ کو ہمارا چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں کھل گیا ہے، جو کہ ایک این جی او نے ہمیں ہیلپ کیا تھا اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے. ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں پولیس آفیسرز بھی ہیں تاکہ جو بچے وہ اٹھاتے ہیں سڑک سے یا بھیک مانگنے سے ان کو وہاں پروٹیکشن مل سکے. ہماری پوری کمیٹی بھی بن گئی ہے، اب وہ افتتاح بھی ہو گیا ہے اس انسٹیٹیوٹ کا. تو یہ ہم کر رہے ہیں. دوسرا ہم نے اویئرنیس پروگرامز، آپ کو پتہ ہے بچیوں کی پڑھائی کے سلسلے میں ہم نے ٹرک آرٹ چلائی تھی. جو ٹرکس جا رہی تھیں کراچی سے تورخم تک، خیبر تک، اس کی ہم نے اس پہ وہ پینٹنگز لگا کے. اب ہم بات کر رہے ہیں ریلوے والوں سے کہ آپ بھی ہمارے اگر اشتہار لگا دیں باہر تو دیکھیں نا لوگوں کی اویئرنیس آہستہ آہستہ بڑھے گی. اور ہم ہر لیول پہ اسی واسطے پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں.
ایک اور چیز ہے کہ اسکول ٹیچر جو ہے اور خاص طور پہ جو بچیوں کے اسکول ہیں اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے کہ وہ اویئرنیس جب بچی کو دیتی ہے کہ بیڈ ٹچ کیا ہے، گڈ ٹچ کیا ہے، اس پہ آپ کے اشتہارات بھی چلے. لیکن بات پھر اسی ایک پوائنٹ پہ آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. اب وہ لوگ اسی لیے وہ کہتے ہیں جس کا ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ ہم اس کی ملازمت اس لیے کراتے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے. تو ہمیں فنڈے میں اضافہ کرنا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کریں اور اس میں صرف پاکستان نہیں ہمیں عالمی اداروں کے بھی تعاون کی ضرورت ہو. بالکل. اور ہمیں ایڈ اور اسسٹنس ڈونر ممالک سے ملتا ہے اس اسپیسیفک پرپس کے لیے. آپ نے اسکولوں کی اویئرنیس کا کیا. اسلام آباد میں آپ کو غالباً میں نہیں پتہ ہوگا، ہم پچھلے 2 سال سے پہلے تو میں خود گئی ہوں یہاں گورنمنٹ سکولز میں پورا مٹیریل لے کے وہاں ایجوکیٹ کیا. پھر ہم نے ایک کام کیا اسلام آباد کے ڈفرینٹ ایریاز میں ہم نے لوکل کمیٹیز بنائی ہیں جس میں تاجر بھی ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، اسکول ٹیچرز ہیں، اس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ادھر ہم اب جاتے ہیں اور ہماری پوری اویئرنیس ٹیم ادھر وہ لوگوں کو خود وہ اکٹھا کرتے ہیں جدھر ہم اویئرنیس کرتے ہیں. تو کیپٹل ٹیریٹری میں ہماری منسٹری ڈائریکٹلی پرو ایکٹیو ہے اور ریچ آؤٹ کر رہی ہے، صرف اشتہار اور پیغام سے نہیں، خود ہمارے لوگ جا کے یہ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. اور ہم نے اپنے ایم این ایز کو، خاص طور پہ خواتین ایم این ایز کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہم آپ کو سارا مٹیریل دے رہے ہیں، آپ اپنے اپنے حلقوں میں جا کے یہ اویئرنیس پیدا کریں. میڈم آپ کا جو ہم نے دیکھا، آپ کا پس منظر آپ نے بھی ان علاقوں میں دیکھا جب ہم سرائے کی بیلٹ کی طرف جاتے ہیں، پسماندہ علاقوں میں جاتے ہیں، آج بھی وہاں پہ حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے اور زیادہ ہم نے فوکس دیکھا ہے کہ وہ بچیوں کی ہوتی ہے. وٹا سٹا کی رسم ہے، ونی کی رسم وہاں پہ ہے، یا پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علاقوں میں ان کے حقوق کو وائلیٹ کر کے اپنی مرضی ان پہ تھوپ دی جاتی ہے اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور اب ہم اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اقلیتی لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ ہیں. ہم نے امن دیا اپنے منشور میں ان کو، لیکن زیادتیاں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. اس پہ بھی آپ کی نظر ہوتی ہے؟ دیکھیں اس پہ میں ایک بہت بڑا ایشو جو ہمارے پاس آج کل آیا ہوا ہے وہ فورسڈ کنورژنس کا ہے، جدھر خاص طور پہ سندھ میں یہ بہت بڑا ایشو ہے ہماری ہندو کمیونٹی کے ساتھ. کم عمر بچیوں کو زبردستی شادی کراتے ہیں اور کنورژن کراتے ہیں. تو پارلیمانی ایک کمیٹی بنی تھی جس میں ہمیں ان کی ابھی رپورٹ آئی ہے. ہم نے آلریڈی ایک فورسڈ کنورژن کا قانون بنایا ہے. ہم نے پورے اس خطے میں دیکھا ہے، ساؤتھ ایشیا میں اور باقی مسلم ممالک میں کیا کیا قوانین ہیں فورسڈ کنورژن کے حوالے سے، اور ہم نے وہ اسٹڈی کرنے کے بعد ایک بل بنایا ہے. تو وہ پہلے ڈبیٹ چل رہی تھی کمیٹی میں کہ یہ بل، ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کس منسٹری کو اس کا چارج دینا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں ایسے سارے ایشوز انسانی حقوق کے ایشوز ہیں تو ہمارا رول ہونا چاہیے. اگر وزیر اعظم صاحب کی سٹرگل کو ہم دیکھیں، عمران خان کی 22-23 سالہ جو سٹرگل ہے اس میں بھی انسانی حقوق کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ شوکت خانم کی بیماری سے یہ چیز کنورٹ ہوتی ہے، پھر پالیٹکس میں بھی آتی ہے. آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی لائف بھی اسی چیزوں کے گرد گھومتی رہی کہ انسانی حقوق کیا ہیں، ان کی وائلیشن کو کیسے روکا جائے، حقوق کیسے دیے جائیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کو کامیاب کرنے میں نوجوان جو قیادت ہے یا طبقہ ہے اس کا ہاتھ ہے. تو آپ کے پاس میم ایک والنٹیئر کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، ان کو بھی ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ آگے بڑھ کے اس میں شامل ہوں. دیکھیں ہمیں بالکل نوجوان، ہماری جو اویئرنیس ٹیم ہے وہ نوجوان لوگ ہیں اس میں جو ہماری منسٹری میں اب کام کرتے ہیں. تو ہمارے پاس والنٹیئرز ہیں. ہماری پوری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ بھی نوجوان لوگوں کی ہے. تو اور ہمارے ظاہر پی ٹی آئی کے یوتھ ونگ بھی ہے. لیکن ہم نے ایک طریقے سے چلنا ہے، ان کو بتانا ہے کیا کرنا ہے، انہوں نے کس طرح اویئرنیس پیدا کرنی ہے تاکہ وہ بھی قانونی راستہ اختیار کریں. اور ہم نے اب ہمارا لیگل ایڈ کا سسٹم بھی، لیگل ایڈ اتھارٹی بھی بن گئی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ
لائرز کو ہائر کریں یا اپنا کیس لڑ سکیں، ہم اب لیگل ایڈ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس حکومت نے لیگل ایڈ اتھارٹی بنائی ہے۔ اور پرائم منسٹر کا بالکل انسانی حقوق کا اپروچ ہے پوری گورننس کی طرف، اسی واسطے ہمارا احساس پروگرام جو آپ دیکھیں گے وہ نو ون شوڈ گو ہنگری، کوئی بھوکا نہ رہے، وہ پروگرام ہے۔ اور کیا کہتے احساس کا، جیسے میں نے اسکالرشپس کا کہا، اور یہ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے ایکچوئل آپ غریب لوگوں کو فنڈز ملیں گے کہ ان کو اپنی بچوں کو وہ مزدوری نہ کرائیں بس اسکول بھیج سکیں۔ تو یہ سارے پروگرام جو آپ دیکھیں گے اور جو ہمارے قوانین آپ دیکھ رہے ہیں وہ انسانی حقوق کی طرف فوکس ہے۔ اور ہمارا اپروچ ایک ہوتا ہے سوشل ویلفیئر اپروچ، جیسے ٹھیک ہے احساس کا ایک سوشل ویلفیئر کا ہے، لیکن ہماری اوور آل جو اپروچ ہے وہ رائٹس بیسڈ اپروچ ہے کہ یہ حقوق آئین نے ہمارے ہر شہری کو دیے ہیں، بچوں کی پروٹیکشن ہمارے آئین میں ہے، تو یہ ہمارے قوم کے بچوں کا، ہر شہری کا حق ہے کہ وہ یہ ڈیمانڈ کرے۔ تو اگر ہم ان کے لیے حقوق دیتے ہیں یا اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں، ان کو یہ ہم احسان نہیں کر رہے اپنے لوگوں پہ، یہ ان کا حق ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا بہت اچھا رسپانس آیا ہے، جس ادارے کی آپ احساس ادارے کی بات کر رہے ہیں، پناہ گاہ کی بات کر رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس ادارے نے پھر لوگوں کو فنڈنگ کی، غریب لوگوں تک پہنچے، اچھا سروے ہوا، یہ ساری چیز ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حقوق صرف اس حد تک ہم نے نہیں دیکھنے کہ معاشرے کو، ملک میں ہم نے جب انسانیت کی بقا کی، فلاح کی بات کرنی ہے تو ہمیں اپنے ملک، شہر کے علاوہ ان دکھی لوگوں کو بھی دیکھنا ہوگا جو کشمیر میں اس وقت اذیت کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے بیسک حقوق نہیں ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہیں۔ تو عالمی سطح پہ بھی وہ مؤثر آواز جو وزیر اعظم نے اٹھائی ہے، آپ نے کئی دفعہ سپیچز میں کی ہے، اس کو ایک مربوط طریقے سے آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ تمام امبیسیاں بالکل ہمیں بار بار بین الاقوامی کمیونٹی کو اور ممالک کو بتانا پڑے گا کہ کشمیر میں جو تشدد ہو رہا ہے وہ نوجوانوں پہ ہو رہا ہے، خواتین پہ ہو رہا ہے، بچوں پہ ہو رہا ہے۔ پیلٹ گنز جو جس سے بچے نابینا ہو رہے ہیں، جو اور خواتین ہو رہی ہیں، اور جو جس طریقے سے وہ کم عمر بچوں کو بھی اب جیلوں میں اٹھا کے ڈال رہے ہیں، نوجوان بچے جو کم عمر ہیں، مطلب 15 سال 16 سال، اس طرح کی ظلم جو اور تشدد جو ہو رہا ہے کشمیر میں، اس پہ ایکشن لیا جائے۔ ہم نے یو این کے ہیومن رائٹس ریپورٹرز کو لکھا ہے، ہم نے ہیومن رائٹس کاؤنسل کو لکھا ہے، کیونکہ جو یو این ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کے آفس کی 2 رپورٹس آئی ہیں کشمیر پہ، تو 2 رپورٹس آئی ہیں، اور اس میں یہ لازمی کہا گیا ہے کہ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کمیشن بنائے جو جا کے کشمیر میں دیکھے جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، وہ آزاد کشمیر بھی آئے اور کیا کہتے ہیں انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں بھی جائے۔ پاکستان حکومت نے تو کہا ہے ہم آئے جس وقت مرضی آ جائیں یہ انویسٹیگیشن ٹیم، لیکن کم سے کم ہندوستان بھی اجازت دے تاکہ وہ اس طرف جائیں جدھر اصل ظلم اور تشدد ہو رہا ہے۔ میڈم آپ کی منسٹری نے جو سٹیپ لیے، ہم نے جو نوٹ کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے سٹیپ لیے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بچہ چاہے کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، بنیادی حقوق اس کو ہیلتھ ملے، ہیلتھ کارڈ مل گیا، اس کو ایجوکیشن ملے، اس کو تحفظ ملے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا، جس طرح وزیر اعظم کے راستے میں، حکومت کے راستے میں اس وقت مافیاز کی بھرمار ہے، اس طرح کے ایک مافیا ہم نے یہ دیکھا جو بچوں کو کلیکٹ کرتا ہے، کہیں سے اغوا کرتا ہے اور کرائے پہ حاصل کرتا ہے، پھر ایک مافیا ان کو چوک چوراہوں میں تقسیم کر کے ایک منظم طریقے سے بھیک کے راستے پہ لگاتا ہے، تو اس میں بعض اوقات ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مافیا کے خلاف بھی تو میم دیکھیے مافیا کے خلاف تو اب کیونکہ حکومت کے قوانین بھی آ گئے ہیں اور حکومت کی ایک کمٹمنٹ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ پولیس جو ہے وہ اپنے علاقوں میں ایکشن کرتی ہے ان مافیاز کے خلاف۔ یہ بڑے انٹرنچ مافیاز ہیں بیگری کے، اب اس بیگری کے خلاف بھی کئی قوانین اسمبلی میں آ چکے ہیں، بلز آ چکے ہیں جن کو قوانین بنانا ہے۔ ایکچولی پارلیمانی نظام جو ہے ذرا آہستہ چلتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں، زینب الرٹ کا جو قانون ہے کم سے کم سال لگا تھا اس کو اسمبلی کی وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہونے کا۔ ہمارا جو پیپل ود ڈسیبلٹیز کا قانون بنا ہے
وہ سینٹ میں اتنی دیر لگی کہ ٹائم بار ہو گیا. وہ تو جوائنٹ سیشن آ گیا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ فوراً جوائنٹ سیشن سے پاس کراؤ اس بل کو, تو وہ قانون بن چکا. تو یہ رکاوٹیں بھی ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. ہمارا سینئر سٹیزن کا بل ہے جو 1 سال کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے پاس کیا, انسانی حقوق کی, جو بلاول بھٹو زرداری ہیڈ کرتے ہیں. جو ہمارا ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے اس میں 9 مہینے لگے, پھر کمیٹی نے پاس کیا. تو مطلب ہے یہ اب وہ سینٹ میں ہم نے کہا پاس کر دو, تو اپوزیشن نے کہا نہیں یہ کمیٹی میں بھیجیں پہلے. تو یہ ڈیلیز بہت افسوسناک ہے کہ کئی دیکھیں جو غیر سیاسی بلز ہیں جن کی قوانین بنانے میں پیش رفت ہونی چاہیے, اس میں ڈیلیز جب آتے ہیں تو انسان کو فرسٹریشن بھی ہوتی ہے, کچھ غصہ بھی چڑھتا ہے کہ اس سے ایسی چیزوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ ان کو سیاسی نہ بنائیں. آپ کے پاس ہمیشہ چیلنج رہے, آپ نے ان چیلنجز کو فیس بھی کیا, اور یہ بھی اچھی بات ہے, تاریخ کا حصہ ہے کہ آپ نے اس کو حل بھی کیا. باتیں تو بہت ساری تھیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ ایک بڑا دن ہے اس حوالے سے, تو آپ کا میسج بھی جائے براہ راست عوام کو کہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میرا پیغام بہت سمپل ہے پورے ملک کے لیے, ہمارے شہریوں کے لیے, کہ انسانی حقوق جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کا تحفظ کرنا چاہیے. آپ بھی اسی طرح اپنے باقی شہریوں کا انسانی حقوق کا تحفظ کریں, بچوں کے حقوق کا تحفظ کریں. بچے ہماری اگلی نسل ہے, پاکستان کا مستقبل بچوں پہ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم کریں گے, کھیل کود سے محروم کریں گے, جو کہ بچے کی زندگی ہونی چاہیے, اس کو آپ مزدوری پہ لگا دیں گے, اس پہ تشدد و ظلم کریں گے, تو آپ کی اگلی نسل کو آپ تباہ کر رہے ہیں. یہ آپ ظلم کر رہے ہیں, یہ آپ جرم کر رہے ہیں. آج سے آپ نے ایک عہد اپنے آپ سے کرنا ہے کہ آپ نے انسانی کے حقوق کے حوالے سے کوئی کردار کیا. اگر نہیں کیا تو آج سے شروع کریں, اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کی آج کی حکومت انتہا دیتی ہے, اس پہ کام کرتی ہے. تو ریاست مدینہ کیا تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ. کسی گورے کو کالے پہ, کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے, سب انسانیت کے پیروکار ہیں. تو آج آپ بھی دیکھیں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ آپ جہاں پہ بھی ہیں, اپنے شہر, گوٹ, گاؤں, ہر جگہ پہ آپ بھی انسانی جو حقوق کی وائلیشن ہے اس کو روکیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے والدین جن کے اپنے بچے وہ خود انگلی پکڑ کے کسی کے حوالے کرتے ہیں, پلیز مولا علی کے قول کو یاد رکھیں کہ آپ نے جو بھی کریں وقت سے پہلے مقدر سے زیادہ کچھ نہیں. وہی بچہ جو چند روپے اکٹھے کرتے کرتے عمر گزار دیتا ہے, وہ پڑھ لکھ کے آپ کے لیے بہت بڑا اثاثہ بن جاتا ہے. اور بابا بلے شاہ کہتے ہیں بچے جیا پھل نہ ڈٹھا, جنا کچا ہونا میٹھا. اس پھل کو اپنے پاس رکھیں اور قوم کا اثاثہ بنائیں. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشمی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.